अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर सुलझंजुआ हाज़िर खिदमत है। आज एक ऐसी नौजवान शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, उसकी गुफ्तगू से आपको मुस्तफ़ीद करते हैं जो आज पाकिस्तान के एक अच्छे ओहदे पे बड़ा जुमान है। क्या मैं पाकिस्तान में सरहद सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले पीर मानकी शरीफ जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जिन्होंने क्या मैं पाकिस्तान में किरदार अदा किया और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से मुजाहिद इस्लाम, नासर मिल्लत और फातिहा रेफरेंडम का खताबात भी हासिल किए। शम्सुल अमीन साहब के बेटे और इस वक्त आस्ताना आलिया मानकी शरीफ में ज़िम्मेदारियां संभाले हुए साहबजादा जुनैद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पाकिस्तान नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी हैं। छोटी उम्र का ये नौजवान अपने अंदर जज्बा भी रखे हुए हैं, पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा लिए किरदार अदा कर रहा है। उनसे मिलवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहबजादा जुनैद अमीन साहब, आप अपनी तलीम के बारे में और पाकिस्तान नज़रियाती कौंसिल के हवाले से कब शमूलियत इख्तियार की और क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आपको मिली, इसके बारे में हमारे यू पंजाब के सामीन को आगाह कीजिएगा। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक मरतबा फिर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और तशरीफ़ लाए। मेरा नाम ज़ादा जुनैद अमीन है और मेरा ताल्लुक़ आस्ताना आलिया कादरिया मानकी शरीफ से है। और मैंने मैट्रिक यहाँ नौशहरा से किया और फिर उसके बाद दारुल मोहम्मदिया गौसिया बेर शरीफ जो सरगोदा में वाक़या है, जो पीर करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह का दारुल है, तो उनके इदारे में मैंने दाखिला लिया। 9 साल वहाँ पर गुजारे। और जिस तरह उस इदारे की ख़ुसूसियत है कि वो दीनी तालीम के साथ साथ जो है तो दुनियावी तालीम का भी वहाँ पर अहतमाम होता है, तो मैंने दीनी तालीम भी वहाँ से हासिल की और उसके साथ साथ FA BA और मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से की। नवंबर 2020 में कुछ असामियाँ खाली हुई तो उसमें मैंने अपनी CV वग़ैरह जमा कराई। जो उस वक्त के वज़ीर कानून थे फ़रोग़ नसीम साहब, उन्होंने इंटरव्यू भी किया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल 2021 में जो है तो मेरी तैनाती हो गई एज़ अ मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अदारा में क्या क्या अगराज़ व मक़ासद रखे हैं और इसका वजूद कब अमल में आया? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल आईन पाकिस्तान का एक इदारा है, एक आइनी इदारा है और एक कानून साज इदारे की हैसियत रखता है। ये पहले वज़ारत मज़हबी उमूर के अंडर काम करता था, अब वज़ारत कानून के अंडर काम कर रहा है। और इसकी जो बाकायदा मौजूदा जो शक्ल है वो तो 1973 में इसकी जो मौजूदा शक्ल है वो बनी, लेकिन इससे पहले मुख्तलिफ़ इस्लामी तहक़ीक़ाती इदारे के नाम से या मुशावरती कमेटी के नाम से ये काम कर रही थी। और इसका असल मकसद यही था कि जो पाकिस्तान के आइन में जो क़वानीन शामिल होते हैं, जो उसके दफ़ात हैं, तो उन सब को चेक करना कि क्या आया ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। अभी उसके बाद से जो नई नई चीज़ें शामिल हो रही हैं या जो वक्त के गुज़रने के साथ साथ जो नई जिद्दत आ रही है अहकामात में, तो उसमें इस्लामी नुक्ते नज़र को जानना और एक वसी पैमाने पर कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन उमूर को एक कानून की शक्ल में देना, ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की इसका वो है। तो गुज़िश्ता साल हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ सर्कुलर जारी किए, ऑर्डर्स जारी किए, जिसमें रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिलेबस में ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना तहरीर किया गया। इस तरह के और भी हैं और ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए गए और हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे जाके सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमात के हवाले से बताया भी। तो इस बारे में नज़रियाती कौंसिल ने कहाँ तक किरदार अदा किया? कानून पास हुआ था जो कि असम्बली से हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो दीगर उमूर का ज़िक्र आपने किया और उसके समेत बहुत सारे मामलात जो बाहर के लोगों को तो पता नहीं होता, लेकिन कौंसिल के जो मेंबरान हैं या कौंसिल की जो अपनी तहकीकाती टीम, रिसर्च टीम है इनकी, तो बहुत दिक्कत नज़री के साथ इन उमूर का जायज़ा भी लेती है। और फिर जब इनको इस मुतालिक कोई सवाल कर लेता है, इनसे कोई इनसे राय तलब कर लेता है, तो उस पर एक बहुत वसी तर अंदाज में और बहुत कानून और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना एक मशवरा देती है और वो
مشورہ یا وہ سفارش پر وہ متعلقہ ادارے کو بھیجتی ہے. پہلے بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے بہت خدمات دی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر اور اس طرح پبلک کے جب یعنی عام لوگوں کا زیادہ ان کے ساتھ تعلق ہو تو اس میں ان کا کردار بہت. اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے جو معاملات دیکھے جاتے ہیں اور ان پہ تمام علماء کرام اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو متفقہ لائحہ عمل آپ اختیار کرتے ہیں، جو متفقہ طور پہ قانون پاس کرتے ہیں، تو وہ کیا پولیس راہ سے گزرنے کے متعارف نہیں کہ اتنا بریک بینی میں جا کے اور کہیں کوئی جھول نہ ہو جائے اور مساوانہ طریقے سے، برابر طریقے سے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے؟ اس معاملے میں کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے درست تجزیہ کیا. اسی طرح ہے جو بھی سوال آتا ہے، پوچھا جاتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی معاملہ، تو پہلے ان کی اپنی ایک ریسرچ ٹیم ہے، بہترین ریسرچ ٹیم، وہ اس پر ریسرچ کرتی ہے اور ان کی ریسرچ میں شامل ہوتی ہیں. وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابقہ سفارشات دیکھتی ہے، کیا اس بارے میں ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اس کو ذکر کرتی ہے. وہ سفارش کن بنیاد پر بنائی گئی تھی وہ تحریر کرتی ہے. پھر اس کے بعد قرآن و سنت کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، مختلف جو ائمہ ہیں، مختلف مذاہب کے ائمہ ہیں، سب کے رائے اس کے بارے میں جانی جاتی ہیں. پھر جتنے مسالک کے علماء ہیں، تمام مسالک کے علماء کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. پھر اس معاملے کے بارے میں پرنٹ میڈیا میں کیا کچھ چھپ چکا ہے، سوشل میڈیا پر کیا کچھ کہا گیا ہے، اور جو لوگ ہیں جو مشہور سماجی شخصیات ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر حضرات ہیں، یا کوئی اگر لاء کے متعلق ہو تو مختلف جو کورٹ سے انہوں نے جج صاحبان نے کیا رائے دی اس کے بارے میں، اس سب کو تحریر کر کے ممبران کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل جب سے وجود میں آئی ہے ابھی تک اس کام کو اس طرح کر رہی ہے. الحمدللہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل میں کون کون سے جید علماء کرام شامل ہیں؟ جی ہمارے ساتھ ابھی اس کونسل میں سب سے پہلے تو میں نے ذکر کیا ہمارے چیئرمین ہیں ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب، وہ شامل ہیں. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ پیر محمد ابوالحسن شاہ الازہری صاحب جو بیعت شریف سے تعلق رکھتے ہیں، جامع الازہر کے پڑھے ہوئے ہیں، وہ شامل ہیں. ہمارے ساتھ جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں. ہمارے ساتھ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ہیں. ہمارے ساتھ جناب صاحبزادہ حسان نصیب الرحمان صاحب ہیں. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہیں کراچی سے. مفتی محمد زبیر صاحب ہیں کراچی سے. ماہر قانون، ماہر تعلیم اور ایک خاتون شامل ہیں. تو یہ ان کی مدت ختم ہوئی ہے، ابھی ان کا رینیول کوئی نہیں آیا، نئے ممبران نہیں آئے. تو فی الحال یہی 12 ممبران ہیں کمیٹی کے. اسلامی نظریاتی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ کتنے عرصے بعد منعقد کیا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کا قانون پاس ہونا ہو یا کوئی ادارہ آپ سے مستفید ہونا چاہے، کوئی عام شہری آپ سے مستفید ہونا چاہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ قانونی طور پر پابند ہے کہ سال میں کم از کم 4 اجلاس ضرور بلانے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر بہت سارے آئٹمز جمع ہو جاتے ہیں جن پر بات ضروری ہوتی ہے، یا کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی صورت پیش آ جاتی ہے جس پر فوری طور پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے ضروری ہوتی ہے، جس طرح کہ سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا سری لنکن مینیجر کے حوالے سے، تو اس پر 7 دنوں کے اندر کونسل نے اپنا اجلاس جو ہے اسپیشل خصوصی اجلاس بلا لیا تھا. تو یعنی کم از کم 4 اجلاس ضروری ہوتے ہیں، اور جتنی زیادہ کر سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل میں سانحہ سیالکوٹ کے حوالے سے جس میں سری لنکن غیر مسلم جو ہے اس کا تشدد کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا گیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ کیا آپ کمنٹس کیے؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پر اپنی یہی رائے دی کہ یہ جو واقعہ تھا یہ بالکل بہیمانہ اور غیر شرعی اور غیر انسانی عمل تھا، اور کسی بھی مذہب میں اس حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو چونکہ جس طرح کا یہ واقعہ تھا یہ جس میں تمام ایک مجمع گروہ پورا شامل تھا، تو پھر اس میں کوئی بھی سربراہ نہیں ہوتا، اس میں سوچ اور فکر کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ جس انداز میں انہی کے جو اندر کا غصہ ہے، جو جذبات ہے، وہی ان کی سربراہ ہوتی ہے، وہی ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے. پھر اس میں ہر کوئی ایسے موقع پر ایسے کام کر جاتا ہے جو شاید وہ لوگ اکیلے میں نہیں کر سکتے،
لیکن جب وہ اجتماعی صورت بنتی ہے تو اس میں لوگ پھر اکثر اس قسم کے کام کر جاتے ہیں، لیکن اس کو اسلامی نظریاتی کونسل نے بالکل غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر قانونی اور ایک اسلام اور انسانیت کے مخالف کام اس کو قرار دیا ہے۔ دین اسلام تو محبت والا دین ہے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی لوگوں کو دعوت و تبلیغ میں گزر گئی۔ اللہ کے نبی نے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، نبی تو رحمت للعالمین بن کے آئے، انسانوں کیا جانوروں کے لیے۔ میرا نبی تو کل عالم کے لیے رحمت تھا، تو کیا سانحہ سیالکوٹ سے پاکستان کا امیج خراب نہیں کیا گیا؟ بالکل جی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی جو اعلیٰ اخلاق ہیں، آپ کے جو کردار ہیں، اور آپ کے جو لوگوں کے ساتھ بہتر انداز میں پیش ہونے کا رویہ ہے، تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس وقت میں جتنے غیر مسلم آباد تھے، یہ آپ نے جو یہود اور عیسائی وفود آتے تھے، آپ ان کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہراتے تھے کہ ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ معاملات جو غیر مسلموں کے ساتھ ان کا سلوک تھا، جو صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جو دیگر انسانوں کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ، دیگر یعنی حیوانات کے ساتھ جو جس انداز میں آپ شفقت فرماتے تھے، ان واقعات کو، ان احادیث کو اجاگر کیا جائے اور اس پر خود بھی عمل کر کے اپنے جو نوجوان نسل ہے ان کو وہ اس سے آگاہ کیا جائے۔ عدم برداشت کی وجہ سے خاندانوں کے خاندانوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، میاں بیوی آپس میں عدم برداشت نہیں ہے، کام طلاق تک پہنچ جاتا ہے، پھر دو خاندان جو جوڑے جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بکھر جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جب تک بندہ دوسرے کی جگہ میں اپنے آپ کو لے جا کر نہ سوچے کہ میں نے تو یہ بات کہہ دی، میں نے تو یہ کام کر دیا، لیکن میرے اس گفتگو سے، میرے اس عمل سے اس شخص پر کیا اثر مرتب ہوگا، تو تبھی ممکن ہے جب ہم دوسرے شخص کا سوچ کر کہ ہم اس کو ہمیں اپنے آپ کو اس کی جگہ پر لے کر کہ اگر مجھے کسی نے ایسی بات کی ہوتی، ہم تو لوگوں کو تلخ بات کر دیتے ہیں لیکن جواب میں ہم تلخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی کر لیتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم کر لیتے ہیں، لیکن جواب میں ہم ظلم اور زیادتی نہیں چاہتے بلکہ ہم جواب میں رحمت چاہتے ہیں، ہم نرمی چاہتے ہیں۔ تو نرمی دے کر ہی نرمی حاصل کی جا سکتی ہے، کسی پر ظلم کر کے، کسی پر زیادتی کر کے، گالم گلوچ بد زبانی کر کے جواب میں پھر ہم نرمی کی امید رکھیں، ہم پھر شفقت کی امید رکھیں، تو یہ نادانی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بطور علماء اکرام میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم معاشرے میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں، ذہن کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، عدم برداشت کے جو معاملات ہیں ان کو ہم کس انداز تک بہتر بنا سکتے ہیں تاکہ خاندان بھی جڑ جائیں اور معاشرہ جڑ جائے، بہتر معاشرہ بہتر پاکستان کا ضامن ہے۔ میرا خیال ہے ضرورت اب اس بات کی ہے کہ جو زبانی اچھی باتیں ہیں نا، اس کو اب اپنے اخلاق میں پیش کریں۔ شروع علماء کرام کریں گے، شروع گھر کے بڑے کریں گے، شروع ہمارے معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ کریں گے کہ جو اچھی باتیں اب تک کہی گئی ہیں، بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اچھی تقاریر ہوتی ہیں، اچھی اچھی مجالس محافل ہوتی ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں ہے ہمارا۔ تو میرا خیال ہے جب تک ان چیزوں پر عمل نہیں ہوگا اور یہ جو ہماری گفتگو کی اچائی ہے یہ ہمارے عمل سے اس کی جھلک نظر نہیں آئے گی، تو میرا خیال ہے معاشرے میں وہ بہتری اور وہ ہم معاشرے میں عدم برداشت یا دیگر جو محاسن ہے جو معاشرے میں ہونی چاہیے، جو اچھی کوالٹیز ہیں، تو وہ نہیں آئیں گی جب تک ہمارے گفتگو سے بڑھ کر ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے وہ چیز نہیں دکھائیں گے۔ کردار دیکھنے میں تو ایک معمولی سی چیز ہے، مگر اس کردار سے آپ کائنات کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ آج کا سیشن صاحبزادہ جنید نے بہت اچھا رہا، آپ سے ہم نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے تمام فالوورز کو بھی مستفید کیا۔ آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر یہاں پر آپ تشریف لائے، اور یقیناً آپ کی یہ جو کوشش ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسل کے لیے، چونکہ پہلے لوگ جو ہے تو وہ اپنے واقعات کتابوں میں لکھتے تھے یا
جو ایکسپیرینس کر تجربات وہ پھر قلم کے ذریعے اس کو کتابوں میں محفوظ کرتے تھے. یہ جو آج کل سوشل میڈیا ہے تو یہ یقیناً آنے والی نسل کے لیے آپ ایک معلومات کا ذخیرہ چھوڑ رہے ہیں. پاکستان کے لیے پاکستان میں جو اسلامی تعلیمات ہے یا جو اسلامی قوانین کا نفوذ ہے یا جو آئین اور قوانین پاکستان میں جو تبدیلی ہے, اس حوالے سے خصوصی طور پر اسلامی نظریاتی کونسل کا کردار کے حوالے سے آپ کی یہ ویڈیو انشاءاللہ پورے پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہت مفید ویڈیو ثابت ہوگی, اور اللہ کرے کہ آپ کی یہ کوشش اور کاوش قبول و منظور ہوں. آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بات ہے کہ اچھی اور میٹھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. معاشرے کو اس وقت ضرورت ہے اچھی اور میٹھی بات کہنے کی. اسلامی نظریاتی کونسل کے نوجوان اور کم عمر ممبر صاحبزادہ جنید امین صاحب نے یو پنجاب سے گفتگو کی, اور وہ گفتگو ہم نے آپ تک پہنچائی کہ معاشرے کو آج بھی صبر تحمل کی ضرورت ہے. اس رپورٹ کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر رسول جنجوہ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نے زندگی دی, سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کی, تو ایک نئے پلیٹ فارم پر ایک نئے انداز میں ایک نئے سیگمنٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.